बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है? सर अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड। हालात पाकिस्तान के इस वक्त जिस पोजीशन में आ गए हैं और एक प्रेशर हमें नज़र आता है। पिछले मेरा ख्याल है 72 घंटों के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस हमें नज़र आई इन 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 द शेप ऑफ आसिफ ख्वाजा आसिफ की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जो रिस्पांस आना चाहिए था वैसा नहीं आया, लेकिन ज़्यादा रिस्पांस हमें पाकिस्तान की आवाम से नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर पे वो लोग जो प्रो पीटीआई हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के दिफा में आपको बाहर निकल कर और या ट्विटर्स के ऊपर या बाकी जगहों पर आपको नज़र आ रहे हैं। सर व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हिस्ट्री तो मेरा ख्याल है कि 200-250 साल पुरानी है। ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंसान की तारीख में कई दफा हुए। और जो सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर हम देखें, अमेरिका ने इराक के अंदर किया और एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और सब करके गए। बाद में टोनी ब्लेयर को माफी मांगना पड़ गई 13 साल के बाद, और उसका हाल आप देख ले। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये किस हद तक हम जंग की तरफ जा रहे हैं, या ये सिर्फ ड्रामा, ये धमकाने की बात है? अभिनंदन आया था, उनने कोशिश करके देखी, लेकिन जो खबरें इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो सर जंग शुरू करके बैठे हुए हैं। देखिए इरफान, ये बड़ा अब मामला पेचीदा हो गया है। उसमें दो ही ऑप्शन हैं कि या तो खुद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये करवाया, या फिर खुद चूंकि गुज़िश्ता 35-40 बरसों से कश्मीर के अंदर एक इंसर्जेंसी चल रही थी, और अब मकामी तौर पे भी कहते हैं ना कि एक नई जनरेशन, एक नई नस्ल पैदा हुई है जिहादियों की। दूसरी या तीसरी नस्ल है। आ, वो भी हो सकते हैं जो गुस्से में हैं, जो खुद को डिसएम्पावर्ड समझते हैं, उन्होंने ये काम किया हो। तो जो पहली बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुद करवाया हो, वो अब ये देखिए कि पुलवामा का वाक़या हुआ था फरवरी 2019 में। उसमें कोई 40 के करीब भारतीय फौजी मारे गए थे। 6 महीने के बाद भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर को अपना लिया। कश्मीर पे एक लिहाज से कब्ज़ा अपना बाकायदा कर लिया, उसका खुसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया, और बहाना यही था कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी है और अब हमने अपने कंट्रोल को बिल्कुल मजबूत करना है, ज़्यादा मौसर बनाना है। अब पुलवामा, ये पहलगाम का वाक़या हुआ है, और 2:20 पे मामला ख़त्म हुआ, और हमें ये बताया गया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 10 मिनट के बाद 2:30 बजे एफआईआर भी दर्ज हो गई। इसी तरह नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत सारी हो भी गई थी। उसके बाद रात को ये चूंकि वाक़या हुआ, लिहाजा वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस पहुंच गए। साथ ही 23 अप्रैल को जो मीटिंग हुई, जिसमें फौजी कोई शामिल नहीं था, सिर्फ वजीर दाखिला, वजीर दिफा और उनके कौमी सलामती के एडवाइज़र अजीत डोवल शामिल थे। एकदम उसमें ठक से फैसला हो गया कि अ, सिंध तास मुआहदा, यानी दरियाए सिंध के पानी की तकसीम का जो मुआहदा है 1960 वाला, उसको हम मुअत्तल कर देते हैं। और इससे 10 घंटे पहले एक अमरीकी तजिया निगार हैं माइकल कुगलमन, उसने 10 घंटे पहले ही कह दिया था कि मुमकिन तौर पे भारत पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए क्या कर सकता है। अभी ये तय नहीं हुआ कि ये किया किसने है, लेकिन माइकल कुगलमैन विल्सन सेंटर, वुडरो विल्सन सेंटर का वो एक रिसर्चर है, उसने कह दिया, टॉप पे उसने लिखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हो सकता है ख़त्म कर दे भारत। दूसरों से कहा कि वाघा के ज़रिए जो आमद और रफ्त है वो भी बंद कर देंगे, पाकिस्तान के साथ भारत जो है तजारत, जो फॉर्मल इनफॉर्मल चल, वो भी बंद। तो मज़े की बात है कि वो जो 4-5 पॉइंट्स उसने गिनाए थे, उसी वही नुक्ते थे जिनका फैसला फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग और वजीर दिफा जो राजनाथ सिंह हैं, वजीर दाखिला अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल थे। तो ये अ, मैं नहीं कहता कि इसका किसी के पास सबूत है, लेकिन जब आप डॉट्स कनेक्ट करें तो शक आपका ये पड़ता है कि एक ऐसे मौके पे ये काम किया गया जब मोहम्मद बिन सलमान ने नरेंद्र मोदी का बड़ा शानदार गैर मामूली इस्तकबाल किया। और सऊदी अरब उन ममालिक में से है जिन्होंने
پاکستان کے قرضوں کے لیے IMF سے ضمانت دی ہوئی ہے، یعنی چین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک مقصد تو یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان چونکہ اقتصادی مالی مشکلات میں ہے، لہٰذا اس کو آپ مزید تنگ کریں۔ جو پاکستان کے قریب روایتی طور پہ پاکستان کو جو ممالک مدد فراہم کر رہے تھے، ان کو آپ پاکستان سے دور کریں، یہ کہہ کے کہ دیکھیں یہ ابھی بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو یاد ہوگا مارچ 2000 میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن آئے تھے بھارت، اور جی ان کے آمد سے ایک دن پہلے کوئی 35 سکھوں کا اننت ناگ میں میرا خیال ہے ایک واقعہ ہوا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی براہ راست الزام جو تھا وہ پاکستان پہ لگا تھا، اور یہ کہا تھا کہ لشکر طیبہ یا جیش محمد۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جب 2002 میں مفتی سعید کی حکومت آئی کشمیر میں، انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، کمیٹی نے باقاعدہ تحقیقات کی، اس کے نتیجے میں 2 ڈاکٹر اور 3 پولیس والوں کو گرفتار کیا گیا، سزائیں ہوئیں۔ کیوں؟ کہ جن لوگوں کو پولیس نے مارا تھا یہ کہہ کے کہ یہ اس حملے میں ملوث تھے، وہ لوگ مقامی دیہاتی نکل آئے، معصوم دیہاتی۔ تو اس طرح اس واقعے کی یہ تردید ہو گئی تھی سرکاری دعوے کی۔ تو اب معلوم نہیں کہ آیا یہ ایک بار پھر اس طرح انہوں نے بغیر ثبوت کے پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ دوسری بات جس کا کئی بھارتی تجزیہ کار ذکر کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر اجے چرنگو ہیں، تو انہوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ امیت شاہ، اجیت دوول، یہ بار بار جو پاکستان پہ، اول تو یہ کہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ناکام ہوئے ہیں مؤثر تحفظ فراہم کرنے میں کشمیر جانے والوں کو۔ دوسروں نے کہا کہ یہ بار بار پاکستان کا نام لیتے ہیں، حالانکہ خود پاکستان جو ہے وہ بھی دہشت گرد گروہوں کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی طور پہ یہ بھارتی حکومت بھول جاتی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں القاعدہ اور داعش سے انسپائرڈ بہت سارے گروہ ہیں، اور خود آرگینیکلی یعنی مقامی مختلف ریجنز میں یہ لوگ پنپ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے کوئی اس طرح کے ایکسپلوسیو حاصل کرے، بندوقیں اٹھائے آ کے لوگوں کو قتل کر دے۔ تو یہ ہمیں، انہوں نے، ڈاکٹر چرنگو کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کی جہت جو ہے دہشت گردی کی وہ بڑی حد تک مقامی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اننت ناگ، پلوامہ یا پہلگام جو ہیں وہ تو لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہیں، وہاں تک پاکستان سے کوئی سفر کرتا ہوا کس طرح جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن یہ خود ایک بھارتی تجزیہ کار ہیں، یہ فزیشین بھی ہیں، مطلب میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی، تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے پھر بھارت میں جس طرح میڈیا نے شور مچایا ہے، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تانے بانے اگر آپ جڑیں کہ میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا، 10 منٹ کے بعد FIR درج ہو گئی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے ہم اس کو معطل کر رہے ہیں۔ اور ایک مسٹر سکسینہ ہیں جو انڈس واٹر کمیشن کے کمشنر رہے ہیں، انہوں نے تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ چونکہ انڈیا نے ریکویسٹ کر رکھی ہے پاکستان سے 2023 سے کہ ہم نے اس معاہدے کو کرنا ہے ریویو، اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، تو اگر پاکستان جواب نہیں دیتا تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلا اس کا قدم ہوگا اس کو معطل کر دیں اور بعد میں اس سے نکل جائیں۔ اور میں اس پہ ابھی آخری اس کو فکر کہوں گا کہ 2016 ستمبر میں اڑی کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو انڈس واٹر ٹریٹی کی نظر ثانی کے لیے نریندر مودی نے ایک میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ انٹر منسٹریل ایک کمیٹی قائم کی اور کہا کہ آپ ذرا غور کریں، غور و خوض کر کے مجھے بتائیں کہ سندھ طاس معاہدے یا انڈس واٹر ٹریٹی کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کو مستقبل میں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ ہے ستمبر 2016 کی بات۔ اسی میٹنگ میں نریندر مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ ایک وقت میں نہیں بہہ سکتے، ہمیں اس کا کوئی علاج تلاش کرنا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجیے، ابھی وہ لوگ ہیں ان کا فیصلہ کر لیں،
کہ یہ ساری چھپی ہوئی باتیں ہیں, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر یہ رہا, آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے اب بڑی یہ ساری باتیں مل جائیں گی. جی جی بالکل آپ نے بڑی ڈاٹ سے ڈاٹ ساری ایک حقائق کی ٹائم لائن ہے اور ان کا اپنے وہاں سے یہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو آپ نے کہا نا خون اور پانی اکٹھا نہیں بہ سکتا. بلاول کہتا ہے کہ پانی بھی بہے گا اور اگر روکو گے تو اس میں تمہارا خون بہے گا. سر پاکستان پولیٹیکلی ہم نے کیسا اسے پلے کیا؟ ڈیفینڈ اسے کہنا چاہیے وچ از اے مور اپروپریٹ ورڈ. ہم نے اس ایشو کو چونکہ پاکستان نے کہہ دیا ہے دے ہیو آفرڈ کہ ٹھیک ہے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے کوپریشن کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ دیٹ وی آر ناٹ انوالوڈ اینڈ ہم کبھی بھی سولینس کو ٹارگٹ ایسے نہیں کریں گے. اگر پاکستان کا موقف یہ رہا کہ تم آؤ لائن آف کنٹرول پہ یا سرحد پر مقابلہ کرنے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئی تھنک ایز اے نیشن اور ایز اے مسلم نیشن ہمیں یہ سٹانس رکھنا چاہیے اور یہی ہمارا سٹانس ہے. لیکن when you look at the statement given by خواجہ آصف سر, وہ کیا تھا, وہ کیا کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے؟ how he can connect something which is going on in Afghanistan perspective for the last 30 years اور جو کچھ ہوا وہ اس کی اپنے ڈائنامکس ہیں, اپنی اس کی اینگلز ہیں, پرسپیکٹو ہے, لیکن اس واقعے سے آپ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈرٹی ورک کر رہے تھے. سر اگر سوویت یونین, اگر آپ ہسٹری کو ذرا تھوڑے لمحے کے لیے پیچھے جا کر دیکھیں, جو ان کی تھیوری تھی کہ ہم نے ہاٹ واٹرز کو پہنچنا ہے, افغانستان کے بعد کس کی باری تھی؟ وہ پاکستان کی باری تھی. تو لوگ سر کس طرح سنا ہے کہ جناب نے بڑی کتابیں پڑھی, کوئی عقل دی کتابیں پڑھ لیتے تھے شاید کوئی بہتر ہوتا. دیکھیے اس میں اس موقع پہ خواجہ آصف کو بجائے اس قسم کی یہ بیہودہ بات کرنے کی, یعنی امریکی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے 2014 میں بھی افغانستان سے نکل گئے تھے اور 1989 میں جب سوویت یونین کی افواج نکل گئی تھیں 1989 میں, فروری 1989 میں, تو اس کے بعد سے تو ہم نے نہیں کہا. وہ بار بار لٹریچر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کی وجہ جو آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اصل میں جو خواجہ آصف کو بطور وزیر دفاع, یعنی اگر یہ پاکستان آرمی کو, پاکستان کو بدنام کرنے کا ان کا ارادہ نہ ہوتا تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ چلیں ہماری ہسٹری تو ہے, تو پاکستان میں جو 2007-8 سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے ٹی ٹی پی کے ذریعے, بلوچ لبریشن فرنٹ, بلوچ لبریشن آرمی کے ذریعے, وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ذرا آپ اجیت دوول سے پوچھ لیں, وہ ذرا آپ امیت شاہ سے پوچھ لیں, وہ آپ ان ایکسپرٹ سے پوچھ لیں جنہوں نے اکتوبر 2009 میں انڈیا ٹوڈے کی ایک بیٹھک میں بیٹھ کے یہ تجویز کی تھی, اور ان میں اجیت دوول بھی شامل تھا, اس میں سابقہ ہائی کمشنر پارتھا سارتھی بھی شامل تھے, اس میں کرن بیدی بھی شامل تھیں, اس میں را کے ایک دو اور سابقہ افسران بھی شامل تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے, اور باقاعدہ یہ سفارشات ہیں, ایک ان کا ایک سیشن تھا پورا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود این آبسٹینیٹ پاکستان, اور یہ میں بات کروں اکتوبر 2009 کی. تو اس نے جو پاکستان کے حوالے سے سفارشات ہیں یہ بھی چھپی ہوئی ہیں. انڈیا ٹوڈے 2009 میرے خیال نومبر کے پہلے ہفتے کا شمارہ تھا. تو اس میں انہوں نے ایک تجویز یہ پیش کی کہ جس طرح ہم نے بنگالیوں کو بنگلہ دیش بنا کے دیا, ہم اسی طرح بلوچستان بلوچوں کے لیے ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان پاکستان کی فالٹ لائن ہے. فالٹ لائن کا مطلب ہے کہ کمزوری ہے, تو اس کمزوری سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا بھی ہم اس دراڑ کو مزید وسیع کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوورٹ اینڈ اوورٹ آپریشنز ان پاکستان, یعنی خفیہ ظاہر اور خفیہ آپریشن جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس کو کچوکے لگانے کے لیے وہ ہمیں کرنے چاہیے, ہماری آپشن ہونی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے, یہ تو خواجہ آصف صاحب کو یہ الٹے سوال کرنے چاہیے تھے کہ جو ہمارے لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں, ہم اس کا ان کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں. یعنی اگر ہم جو بات کرتے ہیں اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے, جبکہ آپ جو بات یعنی جو بھارتی جو بات کرتے ہیں وہ حقیقت ہے. پاکستان جہاں پہ روزانہ لوگ مر رہے ہیں, کل بھی ہمارے 6 ایف سی کے لوگ بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے. یعنی
تو یہ ایک بہت بڑی یہ سر ڈونلڈ ٹرمپ نے میں ایون اف یو لک ایٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس نے کیا کیا، اس نے فون کر دیا مودی کو، چلے کرے یار، ان کے آپس میں تعلقات ہیں کیونکہ وہ کاروبار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ اسلحہ خریدا ہے، اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے کرسی ٹھیک کی، پہلے برا کہتا رہا، تو وہ کاروبار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن ہمارا بھی تو جعفر ایکسپریس ہوا، ہمیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فون نہیں کیا، ہمارا سے شکریہ ادا کر دیا کہ دہشت گرد آپ پکڑ کر دے رہے ہیں۔ سر ڈو یو ریئلی بلیو کہ اس میں ہماری اپنی گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور obviously، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ ریلیز عمران خان، یہ نعرہ سر آج اب پاکستان میں سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے، اور نون لیگ، اگر آپ لندن چیپٹر کی بات کریں، یہاں پہ جو نون لیگ کے سرکلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ یار یہ پی ٹی آئی نے اینٹی اسٹیٹ نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے، لیکن پی ٹی آئی سب سے بڑھ کر آگے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے وہ نظر آ رہی ہیں، اور وہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہماری اپنی لڑائی اپنی جگہ، اسٹیبلشمنٹ سے ہم دو ہاتھ باب میں کر لیں گے، لیکن بھارت کو ہم نے اس طرح جانے نہیں دینا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی ذرا ہاتھ جو ہے وہ ایک قدم آپ پیچھے ہٹے؟ کیونکہ سر جو ان کا قبیلہ ہے نا، ان کے ترجمان ہوں، ان کے بیربل ہوں، ان کے مشیر ہوں، ان کو سمجھانے والے، یا اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش عمران خان آج وزیر اعظم ہوتا تو شاید ہم ڈفرنٹ سینیریو میں ہوتے۔ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ جو کہ جو ولسن امریکی کانگریس میں اس نے دوبارہ دہرایا ہے کچھ دن پہلے، وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کی اپنی ایک لیجیٹیمیسی ہے، یعنی اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہیں کہ چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، چاہے عمر سرفراز چیمہ ہیں، چاہے محمود رشید صاحب ہیں، چاہے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، ان کو سب کو رہا کرنا پڑے گا، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہیں۔ اور جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے، چاہے آپ، ہم، دنیا میں کہیں بھی کوئی رہنے والا مسلمان ہے، پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے، ہماری شناخت پاکستان ہے، بالکل۔ شناخت کو ہم کس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ لیکن جو زیادتیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو کسی ایک ادارے پہ تنقید کرتے ہیں، جن کا کسی ایک ادارے کے ساتھ اختلاف ہے، ان کو اب ملک دشمن اگر قرار دے رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو رہا کیے بغیر، ان کے مقدمے، ان سے انصاف کیے بغیر، تو بڑا مشکل ہے توقع کرنا کہ وہ اس ادارے پہ تنقید کرنا بند کر دیں۔ جہاں پہ پاکستان کی باری آئے گی، بے شمار لوگ قربانی بھی دیں گے، جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، لیکن ایسے مواقع یکجہتی کے ہوتے ہیں، ایسے مواقع کمپیشن کے ہوتے ہیں، ایسے مواقع اعتراف کے ہوتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے، بہرحال اس پہ معذرت بھی کر سکتے ہیں، اور معذرت جب کرتے ہیں تو پھر اس کا تب کہیں جا کے اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، انکلوژن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ہماری مرضی، لیکن جب مشکل وقت آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میرا خیال ہے اس میں ہمیں جو لوگ اس تمام صورتحال کے ذمہ دار ہیں، انہیں اپنی آنا کو ایک سائٹ پہ رکھ کے قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مقدم رکھیں گے تو مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا جو ان کی پالیسی ہے اب تک، اس پہ نظر ثانی کریں، تاکہ اس ملک کے اندر چاہے رائٹ، لیفٹ، سینٹر، جتنے بھی پاکستانی ہیں، وہ ایک ہو کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ سر آخری کوشچن ہے، وائی باؤ جی خاموش، وہ کیوں خاموش ہیں؟ ابھی تک تو انہوں نے کوئی بیان دینا چاہیے تھا، بیٹی پریس کانفرنس کر دیتی ہے، کوئی اور ایشو ہو، بشرا بی بی پہ تنقید کرنی ہو تو میڈم سی ایم آ جائیں گی میدان میں، عمران خان پر، اور یہ کہنا کہ وہ میرے پاس جیل میں ہے۔ تو سر یہ جو وہاں پر جو ماہی گیر پکڑے ہوئے ہیں، جن کو ان کی گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ فیک انکاؤنٹرز میں مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو میڈم بولتی کیوں نہیں ہے، باؤ جی بولتے کیوں نہیں ہے؟ ان کی اپنی کچھ مصلحتیں ہوں گی، ویسے بھی روایتی طور پہ ان کے روایتی طور پہ بھی تو خاندانی مراسم ہیں۔ آپ نریندر مودی جس طرح ان کو اپنے گھر میں، انہیں لاہور رائے بینڈ بلا لیا تھا شادی کے موقع پہ، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف تو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے دل میں پاکستان کی فوج کے لیے جتنی نفرت ہے، جس کا وہ بار بار اظہار کرتے رہے، چاہے وہ 2013 کے انتخابات سے پہلے ڈان لیکس والی بات تھی،
یا اس کے بعد گجرانوالہ سے جو گجرانوالہ کنونشن سے جب انہوں نے لندن سے خطاب کیا تھا اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھی، یا پھر خواجہ آصف صاحب میرا خیال ہے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے 1948، 1965، 1971، 1999 کی جنگوں میں پاکستان کی فوج کی ناکامیاں گناتے ہوئے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن بٹھایا جائے اور ان کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس فوج نے پاکستان کی کتنی خدمت کی ہے۔ تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ پاکستان کی فوج کے لیے ایک نفرت میں نہیں کہوں گا، لیکن جو ڈس لائک ہے وہ کہیں نہ کہیں ابھر کے سامنے آتی ہے، اور یہ میرے خیال اندر سے خوشی ہوتے ہیں اگر پاکستان کی فوج جو ہے اس کو دیوار سے لگانے کا کوئی موقع پیدا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر ویئرز، یہ ہماری ایک بڑی کمپریہنسو نشست، تھینکس ٹو امتیاز گل صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اپنے کمنٹس ویئرز بھیجیں، اس ایشو پر ہم کوشش کریں گے اور پروگرامز کریں۔ بھارت کے میڈیا میں سر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بڑا زبردست قسم کا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں اور مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستانی ایئر فورس نے بھی بارڈر علاقے میں جو ہے وہ پروازیں کی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے